अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। आज 3 नुकात पे बात होगी। सबसे पहले तो बात होगी मौजूदा जो चीफ जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक जो केस सुप्रीम कोर्ट में डेली के हिसाब से हेयरिंग हो रही, उस पे बात होगी। फिर उसमें जो 4 जजों की रिमार्क्स आए उस पे बात होगी। तीसरी, जो नवाज़ शरीफ को इससे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है और इनका मकसद क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस का मकसद क्या है, वो आपके सामने मैंने रखना है। तो पहले तो आप इनके ज़रा रिमार्क्स देखें। याह्या अफरीदी ने क्या कहा वो भी आप लोगों ने देख लिया। मंसूर अली शाह ने क्या कहा वो भी आप लोगों ने देख लिया, यानी अपनी रिमार्क्स के ज़रिए। मंसूर अली शाह ने दूसरा मुनीब अख्तर ने क्या किया वो भी आप लोगों ने के सामने है, जो उसके अपने रिमार्क्स है। रज़ा बाकर ने क्या कहा वो भी हमारे सामने है। ये 10 मेंबर टोटल बेंच है, 4 तो हमारे सामने आ गए, अब 2 और चाहिए इनको, 2 और भी मिल जाएंगे। ये उम्र भर होता रहा है पाकिस्तान में। हमारी सुप्रीम कोर्ट की ये तारीख़ रही है। हाई कोर्ट्स को तो छोड़ दें, वो तो उनके ज़ाती ज़र ख़रीद ग़ुलाम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तारीख़ हमारे सामने है। जो कुछ ये करते रहे हैं इस मुल्क के साथ, आज जिस दर्ज पर हम पहुँच चुके, सिर्फ सियासतदानों की वजह से नहीं है। जो पिछले डाकू हुक्मरान हमारे रहे, खुसूसन पिछले 10 साल में, सिर्फ उनकी वजह से नहीं, ये शरीक रहे हैं और आज ये साबित हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, उसके 2-3 और जो उसके साथ जस्टिस है उनकी मैं बात नहीं कर रहा। जो बाकी जो इनके अरकान हैं, ये 6 और 7, ये ज़रूर इसको बरी करने की कोशिश करेंगे। साफ लफ्ज़ों में मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्टिस फाइज ईसा का। लेकिन ये जब शख्स बरी होगा और फिर 2023 में अल्लाह आप सबको ज़िंदगी दे, तो उस वक्त जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा, फिर उसके असरात इस मुल्क पर, इस मुल्क की सियासत पर, इस मुल्क की इकानमी पर, इस मुल्क के दिफाई इदारों पर इसके असरात क्या होंगे, ये ज़रा देखने की बात है। तो एक शख्स, मैंने उस दिन कहा था कि एक शख्स पूरे इदारों पे बारी है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की वजह से। ऐसे नहीं हो सकता। ये मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो निज़ाम मौजूदा चल रहा है, क्या इसको लपेटने की कोशिश है? तो अगर ये कोशिश है तो फिर तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, शायद इनका मकसद है कि ये निज़ाम लपेटा जाए। लेकिन जो लपेटने वाले हैं उनका तो ये ख्याल नहीं है। मैं उन क़ुव्वतों की तरफ इशारा करता हूँ जो मुक़्तदिर क़ुव्वतें हैं, उनका तो इस वक्त ये कोई प्रोग्राम नहीं है। वो मौजूदा हुकूमत से खुश भी है, मौजूदा हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म के नीयत पर उनको एतबार भी है कि एक नियादतदार मुहिब वतन शख्स है। उनका तो कोई इरादा नहीं है। इनका क्या इरादा है? ये लागर हेड पे आना चाहते हैं अफवाज पाकिस्तान के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ। मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल कड़े करना चाहते हैं और ये मसाइल आपको 2023 से पहले सामने आ जाएंगे। अगर मौजूदा हुकूमत इंशाअल्लाह वक्त पूरा करेगा, अगर 2023 तक ये मसला चला गया, तो ये शख्स वही किरदार अदा करेगा जो चौधरी इफ्तिखार ने पीपल पार्टी के मुखालिफ अदा किया था। तो उस वक्त उनको मफलूज करके रख दिया। अभी से इन्होंने मौजूदा हुकूमत को मफलूज करने की कोशिश की है, ये और वो शुरू है सब कुछ। लेकिन इससे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक नाअहल वज़ीर-ए-आज़म जो करप्शन पर ये और उसके अपने करतूतों की वजह से और उसके पूरे ख़ानदान के जो आमालनामा है उनकी वजह से, जब वो इवन फ्लैट के वजह से उसको घर भेजा गया और ताहयात नाअहल किया गया, तो उस शख्स को ये बहुत बड़ा फ़ायदा देगा ये केस। क्योंकि इसमें जो रिमार्क्स आए हैं मुनीब अख्तर की, वो कहता है कि ये 2015 में तो ये कानून ही नहीं था। अच्छा, जब ये तो कानून 2015 में नहीं था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला, तो इसका मकसद है कि नवाज़ शरीफ को नाजायज़ भेजा गया, तो उसको कम अज़ कम इस वक्त अहल कर दो ताकि दोबारा ये वज़ीर-ए-आज़म। इनका मकसद ये है कि इस केस के आइंदा जो असरात है उसका फ़ायदा पहुँचे नवाज़ शरीफ को। तो अब जब ये नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश करेंगे, तो क्या ये जो अवाम है ये खामोश रहेंगे? और वो शख्स जो अपने दिफाई इदारों का दुश्मन रहा है इस मुल्क में, नवाज़ शरीफ,
جیسے یہ ابھی دشمنی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر جو سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی آپ نے کسی وزیر اعظم کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے افواج کا مخالف ہو، وہی کردار اس جسٹس فائز عیسیٰ کا ہے۔ اب یہ آپ ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے جائیں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے۔ پاکستان بہت بڑے بحرانوں میں گر چکا ہے۔ جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے، بحران پہ بحران، اور کچھ بحران جیسے کرونا کا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو معیشت کا بحران ہے ان لوگوں نے چھوڑا تھا، اس کو فل کرتے کرتے کتنا عرصہ لگا، اور جب حکومت ٹیک آپ کی پوزیشن میں آئی تو ادھر سے کرونا کا مسئلہ شروع ہو گیا، اور اس سے میں یہ نہیں کہتا کرونا معمولی چیز ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمارے دیمک کی طرح اس ملک کو چاٹے گا، یہ جو موجودہ لارجر بینچ بنا ہوا ہے، جب اس شخص کو یہ بحال کریں گے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر نقصان دے گا پاکستان کو۔ تو آپ لوگ خود سوچیں کہ یہ راہ کس کے لیے ہموار کی جا رہی ہے، اس آدمی کو کیسے چیف جسٹس بنایا جائے گا؟ جیسے افتخار چودھری کو بنایا گیا، اور پھر افتخار چودھری نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا، اس ملک کے قانونی اداروں میں جو اپنے زر خرید لوگ، اپنے ہم نوا لوگ اس نے اس ہائی کورٹ میں بھر دیا، اب وہ سپریم کورٹ میں اس میں سے لوگ آ گئے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کا کردار کیا تھا، اس کے بیٹے کا کردار کیا تھا۔ یعنی ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس نظام پر لوگ کہتے ہیں کہ اس نظام پر تو تپڑ مارنے چاہیے کہ یہ نظام ہے کیا۔ اب ان کے دو مقاصد، ایک سب سے بڑا مقصد تو ان کا یہ ہے کہ نواز شریف کو صاف کیا جائے، جسٹس فائز کو تو یہ صاف کریں گے ہی، لیکن اس کے آڑ میں نواز شریف کی صفائی ہو جائے گی، اور وہ اہل ہو جائے گا، اور آئندہ کی الیکشن بھی لڑ سکے گا، اور سیاست میں بھی ان ہو جائے گا، جو ابھی مفرور ہے ملک سے، اتنا تو ان کا دل ہے۔ اور اس کے بھائی کا جو ڈرامہ کل نیب والوں نے کیا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ نیب نے یہ جو حرکت کی ہے، مطلب کہ پہلے اس کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ بھاگ جائیں، ہم آ رہے ہیں، اور ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا اور پوری عوام نے دیکھ لیا، کیونکہ ادھر جو پولیس بیٹھا ہوا ہے پنجاب میں، وہ تو برائے نام کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا حکومت ہے، لیکن پی ٹی آئی کا نہیں ہے، وہ اب بھی شریف فیملی کا حکومت ہے۔ آج تک کسی نے اس بات کو نہیں سوچا کہ اس میں جتنے کرتا درتا ہے، خواہ سیکٹری سے لے کر ڈی ایم جی سے لے کر جتنی بھی بیوروکریسی ہے، ان سے پولیس سے پٹوار سے جو بھی ہے انہی کے لوگ ہیں۔ یہ اسی نظام کو جو تباہ کیا گیا ہے، تو اس فیملی نے خاص کر اتنا بڑا نقصان اس ملک کو دیا ہے کہ وہ صدیوں میں کوئی کسی ملک کو نہیں دے سکتا، کوئی دشمن بھی، جو شریف فیملی نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، ان کے اداروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ کو ہم بحال کریں گے تو پھر ہم آئیں گے لاگر ہیڈ پر افواج کے۔ ان کی غلط فہمی ہے، انہوں نے ابھی تپڑ دیکھا نہیں ہے، جو فوجی تپڑ ہے وہ ان کو ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ ان کو پڑھے گا۔ یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ شخص کبھی بھی بحال نہیں ہوگا، اور اس سے کچھ اور گندگی پھیلے گی۔ تو وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کی غلط فہمی شاید یا ان کو طریقہ نہیں آ رہا، یا وہ خاموش ہے۔ تو وہ کیوں خاموش ہے کہ ایک کرپٹ شخص پاکستان کا چیف جسٹس بنے گا، اس پر وہ ابھی تک وہ خاموش ہے۔ میں کبھی بھی شیخ رشید کے بات سے اتفاق نہیں کرتا، کبھی بھی، لیکن ایک بات سے اس کی مجھے اتفاق ہے کہ انہوں نے تو ستو پی ہوئی ہیں، یعنی ہمارے جو کرتا درتا ہے، جو قوت کے ادارہ ہے، کہتے ہیں انہوں نے ستو پیا ہو۔ اس وقت جو میں دیکھتا ہوں، جو حالات ہے اس ملک کے، ہمارے اندرونی حالات کو دیکھیں، بیرونی حالات کو دیکھیں، یہ جو چائنا اور انڈیا کنفلکٹ ہے، اصل میں یہ کنفلکٹ آئے گا پاکستان پر، اور اوپر سے کرونا کا جو عذاب ہم پہ نازل ہے ہمارے اپنی وجہ سے، ہمارے اپنے عوام کی، ہم اس کی ذمہ دار ہیں خود، اور الزام ہم دیتے ہیں حکومت کو۔ تو اس وقت میں یہ اس شخص کو بحال کرنا، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ یعنی ایک جج اگر کرپٹ ہو تو وہ جج تو چھوڑ دے، وہ پھر چیف جسٹس بنے گا پاکستان کا، یہ کون تسلیم کرے گا؟ لیکن یہ تلی ہوئی ہے کہ اس کو ہم بحال کریں گے۔ وہ تو ان کی ریمارکس سے صاف ظاہر آ گئے۔ یہ 4 آدمی تو آپ کو میں نے بتا دیے جو ہمارے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کی ریمارکس کیا تھے، اس سے تو پتہ چل رہا ہے۔ جیسے نسیم حسن شاہ نے نواز شریف کو بحال کیا تھا تو اس وقت 92 میں،
تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ یہی ریمارکس جو آج میں دیکھ رہا ہوں، اس وقت کی ریمارکس جب نسیم حسن شاہ کا کے نیچے جو کوٹ تھا اس کی بحالی، یعنی وہ جو نواز شریف کی نااہلی کے لیے بنا ہوا تھا، جو بھیجا گیا تھا صدارتی آرڈیننس کے تھرو، تو اس کی ریمارکس کا اور اس کے ساتھ کمپیریزن کریں، ایک ہی قسم کے ہیں. تو ادھر سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو بحال کریں گے، لیکن جب اس کو بحال کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو آپ لوگوں نے سوچنا ہے. آپ لوگوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، جو ٹویٹر پر ہے، جو یوٹیوب پر ہے، جو جتنی بھی ہے، آپ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں، ان کے ہوش ٹھکانے لگائیں، ورنہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا پاکستان. میرا ان سے کیا دشمنی ہے، یہ کون ہے، ہم کون ہیں، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم چیز پاکستان ہے. جب پاکستان کے ساتھ یہ اس طرح کریں گے، یعنی لوگوں کی دعائیں رنگ لائے، ایک ایسا وزیر اعظم پاکستان کا بنا، کم از کم اس پہ یہ داغ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ کرپٹ ہے. تو پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا شخص اقتدار میں آیا ہے، تو اس کو ڈماڈول کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا طریقے، یہ جب کوئی وقت آئے گا جو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ نیکسس تھا کیا. یہ بہت لمبا چوڑا نیکسس ہے. اس میں ہمارے ٹاپ کے بیوروکریٹ بھی شامل ہے، اس میں پورا اپوزیشن شامل ہے. ای سی بینچ کے ساتھ ابھی بھی ان کے روابط ہے، اور یہ خفیہ نمبروں سے ان کے تبادلہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. عدالت سے میسیجز جاتے ہیں، عدالت میں میسیجز آتے ہیں. یہ چیز معمولی نہیں ہے. اسی لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ ان کے خلاف کڑے ہوں. کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اللہ ہی ہے جان لینے والا. یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کیا کریں گے؟ 6 ماہ سزا دے دیں گے کسی کو، یہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ اور انہوں نے آج تک کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ ہمارے لیے قابل احترام اور ہمارے سر کے تاج ہے؟ وہ تو یہ ہے نہیں. تو جب وہ نہیں ہے اور یہ ہے سپریم کورٹ، تو جب سپریم کورٹ میں یہ لوگ ہوں گے، ہائی کورٹ کا تو انجام آپ لوگوں نے دیکھ لیا، خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ. ان سے تو یہ توقع ہی رکھنا کہ وہ لوگ کبھی شریف خاندان کا کوئی مسئلہ ہوگا وہ اس کو ان کے حق میں حل نہیں کریں گے، یہ سوچ ہی نہیں کبھی. وہ آپ کو سردار نسیم کا مسئلہ یاد ہوگا کہ چھٹی کے دن مجرم موجود نہیں تھا، حمزہ شہباز، اور اس کو بینچ لگا کے اس کو ضمانت دی. یہ ہے ان کے بلو آئیڈ ججز ہے ان کے. تو جب یہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے، اور وہ ملک کے جڑوں کو کوکلا کرنے والا فیصلہ ہے، یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے. وہ آج میں سن رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ اس موجودہ حکومت کے حق میں بہت برا ہوگا. وہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کو صدارتی یہ ریفرنس واپس لینا چاہیے، ورنہ ان کے لیے، یعنی یہ دے کہ آپ ان لوگوں کے خیالات عدلیہ کو استعمال کرتے ہیں. لیکن عدلیہ کیا؟ عدلیہ خود استعمال ہونا چاہتا ہے، اور ان کا وہ کون ہے؟ جیسے میں بار بار آپ کو تشریح کرتا ہوں کہ یہ لوگ آتے کیسے ہیں. پاکستان میں قانون یہ تھا، آئین میں یہ ہے کہ 50% لوئر جوڈیشری سے آئیں گے ہائی کورٹ میں، اور 50% وکلاء سے، سینئر وکلاء. لیکن یہاں تو الٹ ہے، ان میں سے تو 10% بھی کبھی نہیں آئے. 95% یہ وکلاء آتے ہیں، آ کے ہائی کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. اور سونے پہ سہاگا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک وکیل کو سابقہ چیف جسٹس چودھری افتخار نے یہی چیف جس کا کیس ہے فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ بھیج دیا، بلوچستان کا چیف جسٹس لگا دیا. یہ ہمارے ملک کا آئین اور قانون ہے. آپ دیکھ لیں ذرا ان کا مقصد کیا ہے. یا تو اس نظام کو گرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ عمران خان کو گرائیں گے تو کیسے گرائیں گے؟ اس نظام کو گرائیں گے. تو جب یہ نظام گرے گا تو پھر ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس دن سے یہ ڈرے کہ یہ بات ہوگی. شاید وہ پاکستان کے لیے اتنا برا نہ ہو، لیکن یہ جو چیف جسٹس، یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنے گا، یہ پاکستان کے لیے اپنے بیرونی دشمنوں سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے یہ شخص. تو خدا کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر کرے، تاکہ عام آدمی تک میری یہ آواز پہنچے. اگر جس کا میرے ساتھ اتفاق ہو وہ میدان میں آئے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آنا پڑے گا، ورنہ جو خواہشات آپ کو موجودہ حکومت سے ہے، یہ خواہشات آپ کے رہ جائیں، دب کے رہ جائیں گے. والسلام.